अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मतीउल्लाह जान। कुछ देर पहले ही तहरीक इंसाफ का एहतसाब मार्च अपने अख्ताम को पहुंचा है। रायगढ़ में होने वाली एक बहुत बड़ी रैली से तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपने खिताब में बहुत सी बातें की, मगर एक बात जो वाज़ेह ये थी कि उसमें कोई नई बात नहीं थी। मगर जो दिलचस्प बात ये थी कि इस खिताब में तहरीक इंसाफ के सरबराह को एक वज़ीर आज़म नहीं बल्कि दो वज़ीर आज़मों के ख़िलाफ़ बातें करनी थी जो उन्होंने की। एक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दूसरे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म। इमरान खान के लिए इस खिताब में जो बड़ा दिलचस्प और मुश्किल मरहला लग रहा था कि वो अपने वज़ीर आज़म को भी तनकीद का निशाना बनाए और भारतीय वज़ीर आज़म को भी तनकीद का निशाना बनाए, उस मरहले से वो कैसे गुज़रे, आज हम इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फसीहुर रहमान जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और जंग ग्रुप से भी इनका ताल्लुक़ है। फसीहुर रहमान साहब, कैसा लगा आपको खिताब? ख़ासकर इमरान खान साहब ने जो नवाज़ शरीफ साहब के बारे में तो बातें की और मेरे ख्याल में जलसे में कभी ऐसा हुआ नहीं कि बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे उन्होंने वो सब कुछ दिखाया जो पिछले तकरीबन 5 माह से या 6 माह से टीवी चैनल्स पे चल रहा है। वो इंटरव्यूज़, वो दस्तावेज़ात, पनामा स्कैंडल की, और उसमें कोई शक भी नहीं, बहुत काफ़ी हद तक वो चीज़ें दुरुस्त भी हैं। मगर इस जलसे में इमरान खान ने ऐसी क्या कोशिश की कि जो हमारे मीडिया के टीवी चैनल पनामा स्कैंडल के हवाले से लोगों को वो कन्विंस नहीं कर सके, और इस जलसे में इमरान खान ने वो साबित कर दिया। कितना मुख्तलिफ था जो आज इमरान खान ने जलसागाह में दिखाया और जो पिछले 5 महीने से टीवी चैनल दिखा रहे। बेसिकली तो जी रेटरिक था, और ये जो हम पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं पनामा लीक्स के हवाले से तमाम अपोजिशन से और ख़ास तौर पे पीटीआई और इमरान खान से, उसकी रेपुटेशन थी और जो वीडियो थी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, मेरे ख्याल में कि ये अच्छी एक इस्टेब्लिश हो गया है कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ ने क्यों इनको वाइस चांसलर की ऑनरी पोस्ट दी, क्योंकि अच्छी पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन भी अच्छी कर लेते हैं, लेक्चर भी अच्छा दे देते हैं। देखें, शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो भी चार्जेस हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि फोरेंसिक ऑडिट ज़रूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट में TORs की जो बात हो रही है, जो पार्लियामेंट की कमेटी में भी बात हो रही है, जिस पर अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हुआ। और आज शाम को शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि दे आर ओपन टू नेगोशिएशन इस इशू पे भी, और उसमें टाइम बार्ड होना चाहिए, उसको 6 महीने नहीं लगने चाहिए। जहांगीर तरीन ने उसको ऐड किया था, तो उससे वाज़ेह था कि PTI इस वक्त किसी धरने की पोजीशन में नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और मेरा ख्याल है कि जो इनका खिताब था उसमें आप देखें कि जब इमरान खान का क्लाइमेक्स था वो एंटी क्लाइमेक्स था, क्योंकि PTI का जो हार्ड कोर है वो शायद वो ये समझ रहा था और शायद वो तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ कुछ घंटे या 1-2 दिन बैठा जाएगा शायद, लेकिन वो नेचुरली जो पाकिस्तान इंडिया टेंशन है उसकी वजह से PTI का जो सारा रेटरिक है वो कुछ एक्लिप्स था। और इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा भी मुश्किल पोजीशन कि सरहद की वजह से मगर हम वापस अगर उसी इशू पे आए, इमरान खान ने जो जलसागाह में जो स्क्रीन थी उसके ऊपर ऐसा क्या दिखाया जो पिछले 5 महीनों से हम सहाफ़ी लोग नहीं दिखा सके। ये और बात है कि जो कुछ दिखाया उसमें गलत नहीं था, वो सही था, जेन्युइन इंटरव्यूज़ थे। और बहुत सी जगहों पे मरीम नवाज़ का जो इंटरव्यू और मियाँ साहब के फर्जंद का जो इंटरव्यू था, हमजा शहबाज का, उसका जो हसन था, हुसैन थे, तो इन इंटरव्यूज़ को तो बहुत दफ़ा टीवी चैनल चला चुके। मगर इमरान खान ने कहा कि आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि नवाज़ शरीफ साहब चोर हैं और डाकू हैं। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, डाकू कहा उनको। तो ये इमरान खान का ये कहना कि आज साबित कर दिया, ये किस हद तक आप समझते हैं कि ये दुरुस्त थी बात? देखिए, जो चार्जेस हैं उस पर तो सारी अपोजिशन कह रही है BN साहब को कि पहले अपने आप को आप एहतसाब के लिए पेश करें, लेकिन जो ये वीडियो दिखाई गई मेरे ख्याल है कि ये स्मार्ट एडिटिंग थी। और ये था कि आपने जो आप टीवी की ज़ुबान में आपको पता है कि जो रिपोर्ट्स चलती हैं टीवी में, बुलेटिन चलते हैं, तो उसमें एक पैकेज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जी आप 1 मिनट का पैकेज, बड़ा स्मार्ट पैकेज होता है शायद 90 सेकंड का, 60 सेकंड का। तो ये उन्होंने बड़ी वीडियो को स्मार्ट पैकेज में कन्वर्ट कर दी। PTI के पास बड़े अच्छे सोशल मीडिया और वैसी टीम्स हैं, लेकिन इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बेसिकली मसला ये है कि PTI का रेटरिक का मसला ये है, देखें आप जितना मर्जी इल्ज़ाम दें, और प्राइम मिनिस्टर को फंसी ये बात नहीं है नई थी या नहीं थी,
مگر جو بھی انفارمیشن دکھائی گئی آپ کے خیال میں وہ ریپوٹیشن تھی؟ اور دوسری بات نہیں ریپوٹیشن بے شک کیا وہ غلط تھی یا صحیح تھی؟ دیکھیں انٹرویوز میں کہ جی میاں صاحب کی کون سا فیملی ممبر اس پراپرٹی کو کب اون کر رہا ہے کس ایئر میں، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے اور اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کورٹ نے. پی ٹی آئی کا پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر آپ صحیح بھی کہہ رہے ہیں تب بھی اگر آپ سپریم کورٹ میں آپ نے پٹیشن کیا ہے، سراج الحق صاحب نے بھی کیا، الیکشن کمیشن نے پٹیشن کیا، قومی اسمبلی میں کیا، لیکن آپ نے پٹیشن کر دی ہے، ابھی تک وہاں سے فیصلے آنے ہیں. اس سے پہلے آپ ورڈکٹ اناؤنس کر چکے ہیں کہ یہ مجرم ہے، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، اور میں نے آج یہ ثابت کر دیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ رویہ جو ہے نا پاکستان میں یہ بڑا پرانا ہے، اور پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل لیڈر اس طرح کا ریٹرک پرانے بڑے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب اس میں یہ کہ خان صاحب کو اب انتظار ہی کرنا چاہیے کہ عدالتوں کی طرف سے یا جو بھی تحقیقاتی فورم ہوگا اس پہ بات ہوگی. سلطان شاہ ہمارے وقت نیوز کے رپورٹر ہیں جو لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سلطان شاہ صاحب کیا صورتحال ہے؟ کیا عمران خان نے جو اچانک ہی اب محرم کے بعد کوئی نئی تاریخ دینے کا اعلان کیا ہے اسلام آباد پر، بقول ان کے کہ اسلام آباد کو بند کر دیں گے، تو لوگ جو ہیں وہ توقع کر رہے تھے کہ آج دھرنا ہوگا. کیا عمران خان کا یہ اعلان لوگوں کے توقعات کے برعکس تھا؟ متی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا شو کیا ہے. رائیونڈ کی بات کی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے گھر سے صرف 6 کلومیٹر دور پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا. اس بات کو تو عمران خان پہلے بھی اعلان کر چکے تھے اور پارٹی کی قیادت پہلے بھی بتا چکی تھی کہ وہ دھرنا نہیں دیں گے، ذاتی عمرہ نہیں دیں گے. جس طریقے سے عمران خان نے خود بھی کہا کہ وہ آئسولیشن کا شکار تھے لیکن وہ خود بھی اکیلے کھڑے رہیں گے، بالآخر انہوں نے دھرنے کا اعلان نہیں کیا. لیکن اس چیز کا اعلان وہ پہلے بھی کر چکے تھے کیونکہ عمران خان جب لاہور میں موجود تھے انہوں نے مختلف اینکرز اور کالم نگاروں سے ملاقات کی، اس میں میں بھی موجود تھا. عمران خان نے اس سے بھی کہا کہ یہ دھرنا پلس ہوگا، اس میں مختلف جو آپشن ہے وہ زیر غور ہے. ہم نے 2 روز قبل ہی وقتی پہ بتا دیتے کہ عمران خان اسلام آباد کا رخ کریں گے یا دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ لاہور شہر کو بند کر دیں گے. البتہ جو آج کی اوور آل صورتحال رہی ہے متی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان جس طریقے سے انہوں نے بار بار ذکر کیا کہ بارڈر پہ جو ٹینشن ہے اس وجہ سے ہم نہیں بیٹھتے، تو یقینی طور پہ جو سمجھنے والے ہیں ان کو بہت سی چیزیں اس چیز سے اشارہ ہو گیا ہوگا کہ شاید اشارہ نہیں آیا، بیٹھنے کا معاملات نہیں سیٹل ڈاؤن ہو رہے. بالآخر اب محرم کا 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے. عمران خان نے ایک اچھا شو لگانے میں ضرور کامیاب ہو گئے. یہ کہنا غلط ہوگا کہ عمران خان نے ایک فلاپ شو کیا کیونکہ لاہور کا جو پچھلی ریلی تھی متی وہ یقینی طور پہ اتنی زیادہ متاثر نہیں تھی. اس سے طریقے انصاف کے لوگ بہت زیادہ مایوس ہوئے تھے. عمران خان نے خود لیڈ کیا لاہور کے جلسے کے لیے، 3 روز سے لاہور میں موجود تھے، انہوں نے لاہور کا دورہ بھی کیا. لاہوری آپ سلطان شاہ صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جلسہ تھا تو تعداد کتنی تھی؟ ہم نے تو یہ بھی سنا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے اسٹیج کے اوپر جو کھڑے ہو کے اعلان کر رہے تھے کہ 9,80,000 اور اب 10 لاکھ لوگ آ گئے ہیں، تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ متی یہ وہی ٹیکٹک اپنایا گیا. اگر ہم کو مزے کی بات بتا دوں جس طرح حکومت رمضان بازاروں میں ٹیکٹکس اپناتی ہے کہ واک تھرو گیٹ سے 4 بندے 2 بار بار اندر داخل کروا کے آپ ٹیکٹک جو فگر کاؤنٹ کر لیں، تو یہ وہی ٹیکٹک یہاں بھی اپنایا گیا. اتنا بڑا موب جس ایریا پہ جلسہ کیا گیا ویسے ہی ممکن نہیں تھا، پاسبل نہیں تھا کہ 11 لاکھ افراد اس ایریا میں پہنچ سکے. البتہ فگر کی تعداد جو مسلم کی عمر ہے وہ بہت زیادہ کم بتاتی. تو اگر آپ رف ایسٹیمیٹ لیں تو کیونکہ ہیڈ کاؤنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جب اس طرح کا جلسہ کیا جاتا ہے. اندازے کے مطابق تقریباً 35 سے 40 ہزار کے درمیان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں موجود ہوں گے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ جب تحریک انصاف ایک جلسہ کرنے جاتی ہے جس میں پورے ملک سے لوگوں بلایا، ایک اچھا شو کرنے میں ضرور کامیاب ہوئے. اور یقینی طور پہ جب 10,000 بندہ سڑک پہ موجود ہوتا ہے، وزیر اعظم ملک کے وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہوتا ہے، تو ایک مطلب نواز حکومت جس سوچنے پر ایک مطلب پھر مجبور ہوگی. عمران خان کے طریقہ کار آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے، مجھے بھی اس چیز کا علم ہے، باقی جسے ہمارے تجزیہ نگار آپ کے پروگرام میں جو ہوسٹ بھی بیٹھے ہوں گے ان کو بھی علم ہوگا کہ تحریک انصاف ہمیشہ سے پریشرائز کرتی ہے، جس طرح آج بھی اداروں کو پریشرائز کیا گیا. سلطان شاہ صاحب یہ سلطان شاہ صاحب کہا جاتا ہے لاہور تو شریف برادران کا شہر ہے، پنجاب حکومت کا گڑھ ہے، قلعہ ہے مسلم لیگ نون کا، تو لاہوریوں کا کیا رویہ تھا اور ان کا کیا رد عمل تھا عمران خان کی اس ریلی اور اس احتجاج کے حوالے سے عمومی طور پہ؟ متی آپ کا سوال تھوڑا درست ہے لیکن یہ ارریلیونٹ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جلسہ صرف لاہور کا نہیں تھا، پورے پاکستان سے قافلے بلائے گئے. اس پہ لاہور کی جو پچھلی ریلی تھی اس میں لاہوریوں نے ایک مختلف انداز دکھایا عمران کو، جس سے عمران خان خود بھی مایوس ہوئے اور اسی وجہ سے مجبور بھی ہوئے تھے کہ وہ سڑکوں پہ نکلے. آج اگر میں نے جتنا اوور آل ہمارے جتنے رپورٹرز یہاں موجود تھے، مختلف اینکرز یہاں موجود تھے، انہوں نے مسلسل ہر جگہ سے دورہ کیا، وزٹ کیا کس طریقے کا ماحول. تو لاہوریوں کی ایک نارمل تعداد تھی کہ بہت اچھی خاصی اوور ویلمنگ
تعداد نہیں تھی. آپ کو 30 اکتوبر کا جلسہ یاد ہوگا جس میں تقریباً پورا شہر باہر آ گیا تھا عمران خان کی ایک آواز پہ, عمران خان کی کال پہ. تو یہ صرف لاہور کے لوگ نہیں تھے, یہ پورے پاکستان سے لوگ جیسے بلوچستان سے بھی قافلے آئے, کراچی سے قافلے پہنچے, جنوبی پنجاب سے قافلے پہنچے, اور ملک کے دیگر حصوں سے قافلے پہنچے. خواتین سے میں نے بات کو بھاولپور سے آئی ہوئی تھی, مطلب لمبا سفر, طویل سفر کر کے یہاں لوگ پہنچے. انٹیریئر سندھ سے لوگ آئے, سکھر سے یہاں لوگ آئے ہوئے تھے, لاکھانہ سے یہاں لوگ آئے تھے. تو مطلب پورے پاکستان کا یہ مطلب بہت شکریہ سلطان شاہ, نمائندہ وقت نیوز ہمیں لاہور سے اپڈیٹ دے رہے تھے. فصیح, ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان ایک پاکستانی سیاستدان ہے, وہ جب نریندر مودی کو مخاطب ہیں اور ان کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا, تو ساتھ ہی انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی نواز شریف جیسا بزدل نہیں ہے. اب وہ مخاطب نریندر مودی کو بھارت کے وزیر اعظم سے, اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم بزدل ہے. تو کیا پاکستانی سیاستدان کو ایسا کرنا چاہیے بطور ایک شہری اور صحافی؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اپنا تنقید کریں, جو مرضی کہیں انہیں, مگر جب آپ ایک بھارتی وزیر اعظم سے مخاطب ہیں تو آپ یہ تو نہ کہیں کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہیں, ہم فوج کے ساتھ ہیں, ہمارا وزیر اعظم بزدل ہے, ہمارا وزیر اعظم چور ہے, ڈاکو ہے, ہر کوئی اس جیسا بزدل نہیں ہے. تو یہ حکومت اور اپنے ملک کو آپ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی متی اللہ, یہ وہی ریٹرک ہے جو آپ کو دفاعی تجزیہ نگار جو ریٹائرڈ جرنیل یا فوجی ہیں ان کے ایک خاص طبقے میں ملے گا. وہ بڑے ہارڈ لائنر ہے نواز شریف کے خلاف. ہمارے ٹی وی چینلس پہ آپ دیکھتے ہیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور بہت ہارڈ لائنر ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلبھوشن کو بات نہیں کی, انہوں نے پرائم منسٹر نے اس پہ بات نہیں کی, اس پہ بات نہیں کی. نہیں چلیں, وہ دفاعی تجزیہ کار تو ہمارے ٹی وی کو بیٹھ کے جو بھی عمران خان کا جو میسج تھا, نہیں آپ عمران خان کا جو میسج تھا یہ انڈیا کے لیے نہیں تھا, بلکہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ہارڈ کور طبقے یا جو بڑے سخت گیر طبقہ ہے اس کے لیے تھا کہ میں آپ کی زبان بول رہا ہوں اور میں اپنے پرائم منسٹر کو ریڈیکول کرنے میں انڈیا کے سامنے بھی کسی حد تک چلا جاؤں گا. دیکھیں انڈیا میں بھی ہوتا ہے, کانگریس اس وقت مخالفت کر رہی ہے نریندر مودی کی اس پالیسی کی, لیکن وہ کبھی بھی اپنے پرائم منسٹر کو ریڈیکیول نہیں کریں گے. یہ روایت یہی ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں اس جلسے میں شیخ رشید نے جو لینگویج استعمال کی, تو آپ لینگویج میں بھی, ریٹرک میں بھی, اور آپ نے تمام باؤنڈری کراس کری. اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نریندر مودی سے ملنے گیا تھا. جب پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی اس کے بعد عمران خان بھی بھاگے وہاں انڈیا ٹوڈے کے کنکلیو سے لے کر اور میچ دیکھنے کے بہانے, اور آپ سب نریندر مودی سے آپ نے ریکویسٹ کی ملنے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی چاہ رہے تھے کہ آپ جب نریندر مودی سے ملتے ہیں اور آپ وہاں بڑا کین انٹرسٹ شو کرتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں, آپ پاکستان بھی آئے ہیں, تو آپ انٹرنیشنل آڈینس جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, ان کو میسج دے رہے ہیں. اور آج انہوں نے کہا بھی کہ آئی ایم فار پیس مکمل طور پر, اور میں جنگ نہیں چاہتا, اور میں اس میں دونوں ملکوں کی ترقی چاہتا ہوں. بیسیکلی اپنے آپ کو ویسٹرن کنٹریز, امریکنز کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ میں الٹرنیٹ لیڈرشپ ہوں, اور میں بھی کوئی فنڈامنٹلسٹ یا ہارڈ لائن ویو نہیں رکھتا ان چیزوں پہ. لیکن آپ نریندر مودی سے ملنے کے لیے کسی حد تک آپ بھی جا سکتے ہیں, اور آپ نواز شریف سے کمپٹیشن میں پرائم منسٹر کے ساتھ آپ بھی بھاگ کے ان کو ملنے گئے, ریکویسٹ کی ملنے کی, اور ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی. لیکن جب حالات یہ آئے کہ پاکستان انڈیا ٹینشن ہے, تو نیچرلی آپ فوج کے ساتھ بھی, اور وہ آپ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کو بالکل ریڈیکول کر رہے ہیں, حالانکہ گورنمنٹ تو پرائم منسٹر کی اور مسلم نون کی ہے. اچھا, عمران خان نے کہا کہ نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ ایسی سخت تقریر نہیں کرنا چاہتے تھے, ان کو فوج نے کرائی. میرے خیال میں نریندر مودی نے کہیں ایسے کہا تو نہیں ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. اچھا, میڈیا میں آیا وہ نریندر مودی کو ایک سچا گواہ بنا کے اپنے وزیر اعظم کے حوالے سے تو یہ بات کر رہے ہیں. کل اگر نریندر مودی یہ کہے اپنی تقریر میں کہ نواز شریف بزدل ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف بزدل ہے. عمران خان کی اگر وہ حوالہ دیں تقریر کا بھارت کے اندر, اب یہ بھارتی میڈیا عمران خان کی اس تقریر کو اٹھاتا ہے, اور نریندر مودی کہے کہ نواز شریف بزدل ہے, پاکستان بزدل ہے, اس کا وزیر اعظم بزدل ہے, تو عمران خان کیا کہیں گے؟ ہاں نریندر مودی ٹھیک کہتا ہے بزدل ہے, کیونکہ وہ پہلے یہی بات کر چکے ہیں. اب یہ بھی ایک بڑا ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے ایک موقع دیا اپنے دشمن ملک کو کہ بھئی وہ ایسی بات کرے کہ ایک عمران خان گواہی دے رہے ہیں کہ جی ہمارا وزیر اعظم تو بزدل ہے. دیکھیں, دو چیزوں کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ دونوں پرائم منسٹر, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر یا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے مودی, وہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں. اور اس موقع پر آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نواز شریف پہ الزام لگا رہے ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے, جو بھی الزام لگا رہے ہیں, مسٹر ڈاکو بھی کہہ رہے ہیں, وہ ایک پارٹ ہے,
اور انڈیا اور مودی دوسرا پارٹ ہے. آپ کو کلیئر ڈسٹنکشن رکھنی چاہیے دونوں چیزوں میں. اور آپ کو دو پرائم منسٹر, کیا دو پرائم منسٹر کو کنفیڈریشن ہے پاکستان انڈیا کہ آپ دو پرائم منسٹر کو اکٹھے لتاڑ رہے ہیں اور آپ ایک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے نریندر مودی کے سامنے جھک گئے ہیں؟ اس طرح کی لینگویج میرا خیال ہے یہ پاکستان. اور اس سے آپ کا کیس کشمیر کے حوالے سے, اگر نواز شریف, وزیر اعظم نواز شریف یا حکومت ہماری کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں ایک کیس لڑ رہی ہے, اپنے نمائندے بھیج رہی ہے, اگر عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہماری حکومت بزدل ہے, ہمارا وزیر اعظم چور ہے, ڈاکو ہے, بزدل ہے, تو اس سے تو کشمیر کے اوپر بھی کیس خراب ہوتا ہے. دیکھیں عمران خان تو سائیکائٹرسٹ بھی ہیں اور دلوں کے حال بھی جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سپیچ کر رہے تھے لیکن وہ دل سے وہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہے تھے جو ان کو کہا گیا, پھر انہوں نے مودی سے منسوخ کر دیا وہ بات. تو یہ انہوں نے خود بھی کلیم کیا, مودی ٹھیک کہتا ہے اور ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ شرم کی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم بقول عمران خان کے, یہ شرم کی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے نریندر مودی ایک ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو شرم کی بات ہے, لیکن یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ میں خود جو ہے اپنے وزیر اعظم کو بزدل کہہ رہا ہوں. لیکن جذبات کی رو میں ملک کی وقار کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پولیٹکس اپوزیشن پاکستان کے اندر ہے, پاکستان کی باؤنڈری سے باہر نہیں ہے. اور جب آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں, سرحدوں پہ ٹینشن کی بات کر رہے ہیں, اس موقع پر آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے دھرنا نہیں دیا اس وقت کیونکہ فوج اس وقت اس پوزیشن میں ہے, ان کو کیا میسج جائے گا, اور یہ اچھا میسج نہیں جائے گا. آپ اس کو ڈیلے کر دیا 1.5-2 مہینے کے لیے. تو آپ کم از کم کلیئر ڈسٹنکشن رکھیں پاکستانی اور انڈین پرائم منسٹر کے درمیان. پاکستانی پرائم منسٹر کو جو مرضی کہیں آپ ان کو ڈسکوالیفائی کروائیں, جو مرضی کہیں, وہ فرق رکھیں. اچھا دوسری بات پھر یہ بھی آ جاتی ہے کہ بار بار انہوں نے دہرایا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, ہم فوج کے ساتھ ہیں, نریندر مودی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت, یہ قوم, یہ فوج ایک ہے. تو بار بار نریندر مودی کو یا بھارت کو یہ کہنا کہ عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے, فوج کے ساتھ ہے, یہ بھی ایک عجیب ہی اور بڑا ہی باعث شرمندگی میرے خیال میں بیان ہے کسی بھی پاکستانی سیاستدان کے لیے کہ آپ اپنے دشمنوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے حکومت کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں وہ اس چیز کو ری انفورس کر رہے ہیں جو ان پہ الزام ہے کہ 2014 میں بھی ڈائریکٹرز اور امپائر کچھ اور تھے, اور اب بھی انہی ڈائریکٹرز اور امپائر کے زیر کمان وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں, اور وہ کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو آپ نے ایک طرف ساری اپوزیشن کو ریڈیکیول کیا کہ میں رشتہ لینے نہیں ان کو بھیج رہا اور مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی. اب اگین آپ نے ڈیڈ لائن دے کے دوبارہ وہی اپوزیشن کے ساتھ مل کے آپ اسمبلی میں بات کریں گے TORs پہ اور پاناما لیکس کے حوالے سے. تو بیسکلی وہ اپوزیشن کو میسج دیا, ان کو بھی انڈر پریشر رکھا ہے اور گورنمنٹ کو بھی انڈر پریشر. اچھا دوسرا اب یہ کہ اس رائمنڈ کی اس تقریر کے بعد بھارت میں اور پوری دنیا میں ایک پیغام تو یہ گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے بھارت اور کشمیر کے حوالے سے سیاستدان متحد نہیں ہیں, حکومت کے ساتھ بڑی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, اور جو حکومت کشمیر کے حوالے سے وفد بھیج رہی ہے یا ان کے جو سفیر ہیں ان کے اوپر یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ یار آپ لوگ تو آپس میں متحد نہیں کشمیر پہ, آپ ہمیں کیا کشمیر کے اوپر ہماری آپ مدد مانگ رہے ہیں یا تعاون مانگ رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا, اور اس تقریر کے بعد یہ میسج واضح کیا ہے کہ یہ قوم متحد نہیں ہے, اور یہ قوم جو ہے عوام علیحدہ ہے, حکومت علیحدہ ہے, فوج علیحدہ ہے, اور یہ بڑا ایک منفی تاثر گیا ہے. دوسری بات یہ کہ منڈے کو اب جیسے نواز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہوئی ہے, تو کیا عمران خان اسی نواز شریف کی اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوگا جس کو اس نے بزدل اور ڈاکو کہا ہے؟ کیا اب وہ اس کانفرنس میں آئے گا؟ اور اگر نہیں آئے گا تو پھر دنیا کو کیا پیغام جائے گا کہ کشمیر کے اوپر بھی یہ قوم منقسم ہے؟ مطلب ایسی آپ نے تقریر کر کے ایک ایسی بنیاد رکھ دی ہے معاشرے کے اندر ہی تقسیم کی کہ جس کے بعد تو ہمارا کیس انٹرنیشنلی کمزور ہو گیا ہے. ہم بطور قوم جو ہے ہم منقسم نظر آ رہے ہیں دنیا کے سامنے, اور یہ تقریر میرے خیال میں یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارے جس کو کہنا چاہیے ہمارے توہین کا بطور قوم انٹرنیشنلی. اور منڈے کو اب یہ اگر نہیں جاتے نواز شریف کی آل پارٹیز کانفرنس میں تو اس کا کیا مقصد لیا جائے گا؟ اور اگر جاتے تو پھر سوال اٹھیں گے کہ بھئی ایک طرف تو آپ انہیں ڈاکو کہتے ہیں, ایک طرف انہیں بزدل کہتے ہیں, پھر آپ انہیں کی کانفرنس میں جا کے بیٹھتے ہیں. اور جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس میں یہ پہلے اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, وہاں جا کے بھی آپ اس کا مقصد یہ ہے کہ یونیفائڈ میسج جائے. بالکل تو بیسکلی عمران خان کا پرابلم یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک تو تقریر کوہرنٹ نہیں ہوتی,
کبھی آپ قرضوں سے شروع ہوتے ہیں، پاناما پہ جاتے ہیں، فورن پالیسی پہ جاتے ہیں، پھر قرضوں میں واپس آ جاتے ہیں، پھر نیب پہ چلے جاتے ہیں، FBR پہ چلے جاتے ہیں، پھر پرائم منسٹر پہ آ جاتے ہیں، پھر مودی پہ چلے جاتے ہیں. بیسکلی ان کو کوہیرنٹ تقریر کرنی چاہیے. کوئی پوائنٹس جس طرح پاور پوائنٹ پہ یہ پریزنٹیشن تھی ویڈیو کی، اس طرح کوئی پوائنٹس لکھ لیا کریں اور شاہ محمود قریشی سے زیادہ مشورہ کیا کریں جہانگیر ترین کے علاوہ بھی. اچھا، تو اس سے میں کیا ہوا، شاہ محمود قریشی سے کم مشورہ کیا؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی شاید وہ فورن منسٹر رہے ہیں اس پاکستان کے، تو شاید وہ بہتر ان کو ایڈوائز کر سکتے. اور میرے خیال میں شاہ محمود قریشی نے بھی ایسی بات نہیں کی نریندر مودی کو خطاب کر کے جو عمران خان نے کر دی کہ ہمارا وزیر اعظم تو بزدل ہے لیکن ہم بڑے ڈاڈے ہیں. میرے خیال میں عمران خان شیخ رشید سے زیادہ متاثر ہو گئے ہیں اس تقریب میں. جو شیخ رشید نے اس سے پہلے تمام لمٹس کراس کی، شائستگی کی بھی اور اخلاق کی بھی، تو میرے خیال ہے عمران خان اس سے بھی زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ واحد پولیٹیشین جو ان کے آج ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، آپ کیا توقع کر رہے تھے کہ عمران خان کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں کہ نریندر مودی میں نواز شریف کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہوں گا؟ اتنا انہیں چور، ڈاکو اور بزدل کہنے کے بعد کیا عمران خان نریندر مودی کو یہ کہہ سکتے تھے کہ کشمیر کے معاملے پہ اور اس قوم کی حفاظت کے معاملے پہ میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں؟ یہ بھی تو ایک ان کے لیے المیہ تھا نا. کم از کم یہ کہہ سکتے کہ تمام پارٹیاں اور پارلیمنٹ اکٹھی ہے اس مسئلے پر. تمام پارٹیوں میں حکومت بھی آ جاتی ہے اور اپوزیشن بھی ساری پارٹیاں، یا جو میرے اختلافات نواز شریف سے ہیں یا نواز شریف کے اوپر جو ہمارے بطور اپوزیشن تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ، مگر اس ملک کو کوئی خطرہ ہوا تو ہم اس حکومت اور فوج کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہوں گے. کم از کم یہ بات اگر وہ کر دیتے تو شاید معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا. مگر اب تو انڈین میڈیا کو بڑا موقع مل جائے، وہ کہے گا جی دیکھیں پاکستان کے اپنے لیڈر کہہ رہے ہیں ہمارا وزیر اعظم بڑا بزدل ہے اور یہ حکومت جو ہے ہماری بڑی بزدل ہے. عوام جو ہے حکومت کے ساتھ نہیں ہے، فوج کے ساتھ ہیں. اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے براہ راست نریندر مودی کو مخاطب کر کے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے. میرے خیال ہے اس میں نیشنلسٹک سوچ ہونی چاہیے تھی. آپ نے فوج میں یا اسٹیبلشمنٹ کے ایک ہارڈ لائن طبقے وہ تو خوش کر دیا شاید، لیکن آپ کو نیشنلسٹک سوچ اپنانی چاہیے تھی تاکہ ہم پورا پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے سامنے ایک قوم بن کے اور تمام سیاسی پارٹیاں بھی اور پارلیمنٹ کا نام لیتے تو ہم اکٹھے نظر آتے. مگر فوج کو بھی ایک طبقے کو کیسے خوش کیا؟ انہوں نے کہا جی وزیرستان میں جو جنگ ہوئی میں نے اس کی مخالفت کی ہے، ہم امریکہ کی، ہم غیروں کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کیا بات کی انہوں نے سارا ملبہ ڈال دیا مشرف صاحب پہ. حالانکہ کیانی صاحب نے ساؤتھ وزیرستان اور راحیل شریف صاحب نے نارتھ وزیرستان میں سارا علاقہ کلیئر کیا تھا، آپریشن کیا. اور یہ وزیرستان کا آپریشن تو جنرل راحیل شریف نے شروع کیا، اور جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیروں کی جنگ ہے، امریکہ کی جنگ ہے. انہوں نے سارا مشرف پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ ملبہ. نہیں، لیکن یہ وزیرستان کا نام لیا کہ میں اس جنگ کے خلاف تھا فوج بھیجنے کے. بالکل. لیکن میرے خیال میں بعد میں انہوں نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا. وہ آل پارٹیز کانفرنس جو خاص کر جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ سب اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پھر سپورٹ کیا. شاید وہ وہی بات تھی جو نواز شریف کے متعلق کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ کہہ جو اور رہے تھے لیکن دل ان کا ساتھ نہیں تھا. چل اینی وے، بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب. یوں تو عمران خان صاحب کی تقریروں کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب فی البدیہہ تقریر کرتے ہیں اور ایک اچھا لیڈر تو فی البدیہہ تقریر کرتا ہی ہے. مگر جو الفاظ کا چناؤ ہے اور ان کے جو ساتھ شاہ محمود قریشی ہیں جو سابق وزیر خارجہ ہیں، کم از کم تقریر کرنے سے پہلے اور خاص کر جب دشمن ملک کے سربراہ کو آپ مخاطب کر رہے ہوں تو سابق وزرائے خارجہ سے مشورہ ضرور لے لینا چاہیے کہ دشمن ملک کے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ملک کے وزیر اعظم کو اور اپنی حکومت کو بزدل کہنا شاید اتنا مناسب نہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا تحریک انصاف کی آج کے اس عمران خان کی تقریر میں ہوا. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.